होमो सेपियंस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुसलमान है भाई? आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ मुस्लिम और एक्स मुस्लिम भी नहीं कहता खुद को। फिर क्या कहते हैं? ये आपने पॉप की लगाई है कि ट्रम्प की तस्वीर लगाई है? कौन है भाई? हाँ, ट्रम्प है। ट्रम्प है। पोप। अच्छा, ट्रम्प पोप है। अच्छा अच्छा, तो गोया कि आप ट्रम्प वाली ईसाइयत की तरफ माइल हैं, इवेंजलिकल। नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, वैसे ही लगा दी। अच्छा ठीक है, तो आप मुसलमान भी नहीं कहते अपने आप को, एक्स मुस्लिम भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? मुझे खुद नहीं है, कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज है, ठीक है। आई जी जी, आई बिलीव इन वन गॉड। ओके, फिर आप एथीस्ट तो नहीं हैं, जो कि आप बिलीव करते हैं एक खुदा में, ठीक है। यू अब कैन कंफ्यूजन से किधर कि है? मैं एक डीइस्ट हूँ। डीस्ट ही हैं आप, तो अब कंफ्यूजन किधर है? कुछ लाइक प्रॉब्लम, मतलब एरर्स, या फिर मेरी समझ में एरर्स, कुछ हदीस जो मेरे डाउट्स हैं। तो डीइज्म किसको कहते हैं? डीइज्म कहते हैं मतलब एक ऐसे गॉड पे बिलीव करना जो यूनिवर्स में इंटरवीन नहीं करता है, उसको बना के अलग हो चुका। ठीक। अच्छा, आपको जो कंफ्यूजन है वो हदीस की वजह से है? क्योंकि मेरे को लाइक कुरान में ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आंसर कर लेते हैं लोग, क्योंकि हम मुहकम और मुतशाबिहात का कंसेप्ट रखते हैं, तो मुतशाबिहात को हम मुहकम की नज़र में जांच लेते हैं, तो उससे सारी कन्फ्यूजन मेरी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हदीस, हदीस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है, चाहे वो छोटे छोटे मसलों के नहीं, पर्सपेक्टिव मैं से हो। आपको यहाँ रोकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि हदीस में कंफ्यूजन होने की वजह से आप मुनकिर हदीस तो हो सकते हैं, लेकिन डीस्ट कैसे होगा, ये बात समझ से बाहर है क्योंकि भाई। क्योंकि मैंने मुनकरीन हदीस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो मतलब आप इफ़ यू रिजेक्ट हदीस यू रिजेक्ट कुरान, तो उस सेंस में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हम कह रहे हैं कि उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई हदीस को हाँ। रिजेक्ट करता है तो वो कुरान को रिजेक्ट करने वाला होगा, उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है। लेकिन अगर आप किसी मुनकिर हदीस से कहें कि भाई क्या तुम कुरान को रिजेक्ट करते हो, तो वो कहेगा नहीं, मैं कुरान को रिजेक्ट नहीं करता हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हदीस को रिजेक्ट कर दें, कुरान को रिजेक्ट करते हैं? टोटल सेंस में तो नहीं करता हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन टोटल सेंस में? कितने सेंस में करते हैं? मतलब अब मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरा उतना फेथ नहीं है। हाँ, तो फिर मसला हदीस से नहीं है ना भाई, तो फिर मसला तो कुरान से है। तो कुरान पर बात होगी, मैं आपसे हदीस पर बात करूं। ये ऐसा ही है कि आप ये कहें कि वैसे तो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानता, लेकिन मुझे फला लॉ से बड़ी प्रॉब्लम है। भाई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करता है ना, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही को नहीं मानते तो हम लॉ को डिफेंड हाँ काहे को मतलब, करें? लेकिन आप जनरली मान सकते हो ना उस चीज़ को कि आई एक्सेप्ट, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम लगती है। हाँ, तो मैं आपसे कुरान की उन आयत पर गुफ्तगू करना चाहूंगा कि जिनसे आपको प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से आप डीस्ट बने। आप हदीस की वजह से डीस्ट नहीं बन सकते। ये देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू। और कुछ मॉरल क्वेश्चंस भी हैं लाइक। हाँ ठीक है, मैं आई एम हियर टू एड्रेस, लेकिन मैंने आपको बताया कि हदीस में प्रॉब्लम है, उसका ताल्लुक डीइज्म से नहीं है। तो आप पहले मुझे वो बात बताएं कि जिसकी वजह से आप डीस्ट बने हैं। अगर वो कुरान की आयत है, ठीक है, वो प्रेजेंट करें। नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइक ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं, एंड कुरान तो मोस्टली नहीं है, बिल्कुल भी कुरान रीज़न नहीं है। वाह, अभी आपने कहा कि मैं कुरान को मुकम्मल तो नहीं मानता, कुछ जगहों पर प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई वो क्योंकि जगह मैंने क्या है? पूरा सारा तो मैंने पढ़ा नहीं ना। तो आपको भी प्रॉब्लम कैसे किधर है भाई? तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं डीस बनाऊं। कुछ मॉरल क्वेश्चंस और कुछ हदीस के रिलेटेड। हदीस के रिलेटेड तो बात इसलिए नहीं होगी आप जब तक कि ये नहीं कहेंगे कि मैं मुकम्मल कुरान को मानता हूं 100%। और फिर आप अगर मुकम्मल कुरान को मानते हैं तो आप डीस नहीं है। चलो ठीक है, आप मेरे को मुनकरी हदीस समझ के ही कर लो। तो कुरान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी एक आयत में? मतलब जितना मैंने आज तक पढ़ा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि कहीं मैं नहीं है। मुतशाबिहात को कर लेता हूँ मुहकम के साथ। हाँ, कहीं नहीं है, नॉट अ सिंगल आयत, ठीक है। अच्छा, मोस्टली। जी हाँ, जो मोरल क्वेश्चंस हैं उस मोरालिटी का ताल्लुक कुरान से है कि हदीस से? दोनों से। नहीं, कुरान से तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ मतलब उसमें एक्चुअली आप उनमें से फॉलो एक कर है रहे हैं जो, मुझे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, मेरे समझ अल्फाज गया। को गौर से सुने।
آپ کو جب قرآن سے پرابلم نہیں ہے تو قرآن سے نکلنے والی مورالٹی سے بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ مطلب ہوں کا کیا مطلب ہوا, یس اور نو؟ ہاں سمجھ گیا. ٹھیک, آگے بڑھیے, چلیں اب اپنا کنفیوژن رکھیے. سب سے پہلے میں لائک ایک ایڈم اینڈ ایو کے جو چلڈرن تھے ان کے بیچ میں انسیسٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. اچھا, ان کے لائک ڈڈ دے کمٹ انسیسٹ, یا کیا آپ کا اس پہ رائے ہے؟ نہ تو حدیث میں واضح انداز سے اس تعلق سے کوئی ہمیں بات ملتی ہے اور قرآن میں تو ملتی ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ حضرت آدم اور حوا کی جو اولاد ہے ان میں آپس میں شادیاں ہوئی ہیں, تو اور جو وقتی ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی اس میں آپ کو کوئی بایولوجیکل مسئلہ لگ رہا ہے یا آپ کو فلسافیکل مسئلہ لگ رہا ہے, کیا مسئلہ لگ رہا ہے؟ مطلب کہ وقتی آپ ایسے آرگیو کریں گے کہ کرنا پڑا انہیں, بٹ اف آج سارے مر جاتے ہیں اینڈ ایک بردر سسٹر رہتے ہیں, تو کیا ان کو بھی وقتی اس کے لیے کرنا جائز ہے؟ جیسے ایک مدر اور اس کا کسٹڈی کرنا جائز ہے؟ یہ اتنا ہائپوتھیٹیکل ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ بھائی اگر آسمان زمین بن جائے تو ہم الٹا چلیں گے یا اب سر کے بل چلیں گے, ایسی کوئی بات ہو گئی ہے نا. وہ آسمان تو زمین بننے والی نہیں ہے. اب ایسا تو ہونے والا نہیں ہے کہ سارے انسان مر جائیں اور ایک بیٹا اور ماں رہ جائے, یہ تو ہونے والا نہیں ہے. تو اس طرح کے فالتو کے ہائپوتھیٹیکل کوشچن کر کے کیا آپ کو فائدہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا میں آپ سے سوال کروں گا, اس ہائپوتھیٹیکل کوشچن کے بھی 1% صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ انسانیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ چلنی ہے اسی دنیا میں. کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. تو جب انسانیت کو اس دنیا میں دوبارہ نہیں چلنا, ایک ہی مرتبہ چلی, تو اب ایک ضرورت ایک ہی مرتبہ آئی اور اس ضرورت کو ماں اور بیٹے کے ذریعے پورا نہیں کیا گیا, بلکہ ہسبینڈ اور وائف کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں ایک پریگننسی سے جو لڑکا ہوا, دوسری پریگننسی سے جو لڑکی ہوئی, ان میں آپس میں یہ نکاح ہوا, اور اس نکاح کو بھی صرف ایک جنریشن تک باقی رکھا تاکہ تمام کے تمام آنے والے انسان اس ایک کنبے سے تعلق رکھیں. اگر مان لیجئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4-5 مرد اور آتے اور حضرت حوا کے ساتھ 4-5 عورتیں اور بن جاتی, ان میں آپس میں اگر نکاح ہوتے, تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ سب کے سب ایک اسپیشی ہوتے؟ کیا آپ ہیومنز کو آج ایک اسپیشی مان رہے ہوتے؟ آپ اگر ایوولوشنری بایولوجی پڑھتے ہیں, اس میں ہم کتنی جگہوں پر اسپیشیز کو الگ کر دیتے ہیں ہوموسیپین سے پہلے. آپ اپنے آپ کو ہوموسیپین کہہ رہے ہیں, ہوموسیپین سے پہلے کون تھے؟ پتہ نہیں. آپ کو ہوموسیپین سے پہلے, تو پھر ہوموسیپین کیوں رکھا اپنا نام اپنا؟ ارے کیونکہ ویسے ہی میں ہیومن رکھ رہا تھا, تو میں نے ہوموسیپین لکھ دیا. اور جس کا آپ نے لگایا فوٹو وہ تو بالکل ہی سیپین نہیں ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے. ہوموسیپین سے پہلے ہومو ایریکٹس ہیں, ہومو ہیبلس ہیں, ایسٹرالوپیتھیکس ہیں, اور اس سے پہلے یہ سب کے سب الگ الگ اسپیشیز ہیں. آپ نیاندرتھال کا کبھی آپ نے کوئی امیج دیکھی ہے, جو فیک امیج آپ کو اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے؟ دیکھی ہے. آپ کو کتنا فرق لگتا ہے ایک نیاندرتھال میں اور ایک آسٹریلین ایبریجنل میں, یا ایک تبتین میں؟ میرے کو شکل اس کی یاد نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھا ہے بک میں. دوبارہ دیکھنا کہ نیاندرتھال جو اصلی, جو اب نیاندرتھال کی جو ماڈرن پکچرز ہیں, نہ کہ وہ جو تقریباً 40-50 سال پہلے ٹیکسٹ بک میں پڑھائے جاتے تھے, اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے, ایسا نہیں. جو اس وقت میوزیم میں, جرمنی کے میوزیم میں, بیلجیم کے میوزیم میں, چونکہ نیاندرتھال کے جو بقایا ہیں وہیں ڈسکور ہوئے تھے, وہاں پر جو ان کی ایک امیجنری تصویر بنائی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آسٹریلیا کے اوریجنلز ہیں, یا امریکہ کے نیٹیوز ہیں, یا یہ کہ تبت کے لوگ ہیں, بالکل ایسے ہی. تو آپ نے محض 0.1%, 2% ڈی این اے کے فرق کی وجہ سے ان کی اسپیشیز ہی الگ کر دی, اور اس کے باوجود ہر انسان کے اندر نیاندرتھال کے ڈی این اے کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کسی بھی سائنس کی کتاب میں, بایولوجی کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ نیاندرتھالز کو ایک الگ اسپیشی مان لیا, وہ ایک الگ کنبا ہے. ہوموسیپینز الگ ہیں, ہومو ایریکٹس الگ ہیں, اوکے, حالانکہ وہ بھی اوزار استعمال کرتے تھے, لکڑی کے, پتھر کے, آگ وہ جلاتے تھے, کھانا وہ بناتے تھے, یہ سارے کام کرتے تھے, اس کے باوجود الگ اسپیشیز ہیں. تو بھائی حضرت آدم کے ساتھ اگر مان لیں 4-5-10 لوگ اور بنتے, اور 4-5 عورتیں بنتی, اور ان کی اولاد چلتی, تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم آج ایک اسپیشی ہوتے؟ ہاں, اچھا آرگومنٹ ہے, نہیں ہوتے. یہ ایک کنبا اس لیے ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اب اس اولاد کو
آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وقتی طور پر ایک پریگننسی کا لڑکا اور دوسری پریگننسی سے ہونے والی لڑکی کے درمیان نکاح کو باقی رکھا جائے صرف ایک جنریشن کے لیے. بہت سی چیزیں وقتی ضرورت کے لیے جائز رکھی جاتی ہیں. آج بھی ایک آدمی اگر مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ زندہ رہنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پورک کھائے, تو پورک کھانا صرف جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں کھائے گا اور مر جائے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ جی 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 جی, اگر یہ کلیئر ہو گیا ہو تو آگے بڑھیں. ہاں, ایک میرے کو حدیث ملتی ہے, اس کو امام احمد اور امام ایک ابن منٹ تیمیہ چاہیے نے. ذرا سا. ابو تراب صاحب السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. یہ جی کہاں چلے گئے ہمارے؟ توحید صاحب کا اصل میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, ان کا فون ہینگ کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا, آپ دیکھ پا رہے ہیں پیچھے یہ جو بیک سٹیج پر ہے؟ جی 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 اچھا پورا کر پا رہے ٹھیک ہے, تو آپ اتنے ماڈریٹ کر لیں انشاءاللہ. جی بھائی ہومو سیپین صاحب, اگلی بات رکھیں آپ. اچھا مفتی صاحب, میرے 3 سوال ہیں, تو تھوڑا سا آپ جلدی جلدی آنسر دیے گا, ورنہ پھر آپ مجھے پیچھے کر دیں گے. ہاں بالکل تو پیچھے کر دیں گے, چونکہ ایک تو تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, باقی ایک سوال اور رکھ لیں انشاءاللہ. جی 2 رکھ لو بس. رکھیے تو پہلے. ہاں, ارے مسند چھوٹے احمد میں ہیں. کیا تھا؟ نہیں, مسند احمد میں نہیں, میں کہہ رہا تھا امام ابن تیمیہ نے اور امام احمد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ہاں, آپ کو وہ حدیث پتہ ہے شاب الابرد والی؟ بتائیے پوری. یہ حدیث ہے, امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فی الحدیث صحیح مرفوع عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی صورت شاب الامرد. اچھا, کس مدرسے میں پڑھا ہے آپ نے ابھی تک؟ میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. تو عربی پڑھی تھی, ہاں عربی پڑھی ہے تھوڑی. عربی پڑھی ہے, ویسے ہی پڑھی ہے؟ نہیں, استاد سے پڑھی ہے, مطلب آن لائن پڑھی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہرحال صحیح ہے. تو یہ حدیث ہے, اور میں آپ کو اس تعلق سے پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا ومن الفاظه ان محمدا راى ربه في صورة شاب امرد من دونه ستر من لؤلؤ قدميه او قال رجليه في خضرة. اچھا جی, تو یہ اس کے بہت سارے الگ الگ طرق ہیں. امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا, ابو زرعہ رازی نے کیا, طبرانی نے کیا, ابو الحسن ابن بشار نے کیا, ابو یعلا نے کیا, ابن صدقہ نے کیا, ابن تیمیہ نے کیا. دوسری طرف جو تضعیف کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, اس میں عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں, العلل المتناہیہ میں امام ذہبی ہیں, سبکی ہیں, اور اسی طریقے سے یہ ایک طریق ہے. تو یہ سارے کے سارے, اور دوسرے طریق سے وہ تو امام ابن تیمیہ اور امام احمد نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا, اچھا اس حدیث کا آپ ذرا ترجمہ کر کے سنائیں. ایک سیکنڈ, اردو میں لکھا تھا میں نے. I saw my Lord in the form of a young man who still had no hair on his face and the hair on his head was curly. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس حدیث کے بعد اور لکھی ہے, اسی جگہ جہاں اس حدیث کی تصحیح کی ہے, بیان تلبیس الجہمیہ. ہاں, کہ وہ مطلب ایک اس میں تھا خواب میں, فلم نام. تو آپ نے پھر اس کو کیسے غائب کر دیا؟ بٹ اسٹل خواب میں اللہ کو ایک اینتھروپومورفک ڈسکرپشن کے مطلب خواب میں تو کسی کا کوئی بس نہیں چلتا نا, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں, وہ میرے اور آپ کے خواب میں بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اور کسی شکل میں دیکھا ہے. تو یہ تو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ خواب کس طرح دیکھے. اور یہ تو کافی سبجیکٹیو ہو گیا نا, مطلب کہ اللہ کو ہم نے بھی خواب میں ایسے دیکھا ہے. What do you mean سبجیکٹیو ہو گیا؟ مطلب کہ جیسے کرسچنز بھی کہتے ہیں ہم نے جیسس کو ایسے دیکھا, تو ہم کیسے اس کلیم کو کرتے ہیں؟ خواب میں کسی بھی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کیا وہ ریالٹی میں ایسا ہے؟ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر 2 آیتوں کا حوالہ بھی دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے افمن زین, سورہ فاطر کی آیت نمبر 8, افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. فرآہ حسنا کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ ان کو اس کا برا عمل, اس کے سامنے اس کا برا عمل ہے, لیکن وہ شخص اس کو اچھا دیکھتا ہے.
اس کا تصور میں رعا کے معنی تصور کرنے کے بھی ہیں. اچھا اسی طریقے سے یرونہم مثلیہم رأی العین، ٹھیک، یہاں پر بھی رعا آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. پھر آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ مثل ما یراہ الناس فی منامہم، کہ یہ اس طرح کا دیکھنا ہے کہ جیسے لوگ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو آیت آئی ہے کہ میں نے چاند اور سورج کو اور ستاروں کو ہاں سجدہ کرتے دیکھا، تو یہ واقعی کا سجدہ کر رہے تھے یا یہ ان کے تخیل میں تھا؟ تو ایسے ہی تخیل آیت میں کیا یہ لکھا ہے، جی آیت میں کیا یہ لکھا ہے کہ ان نے اپنے بھائیوں اور ان کو سجدہ کرتے دیکھا، یا پھر ایسا ہے کہ ان نے چاند ستاروں کو دیکھا اور ان نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ سجدہ کریں گے میرے؟ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اس کی وضاحت ہو گئی، جب وہ یہ کہتے ہیں حضرت یوسف یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اے والد یہ میرے اس خواب کی انٹرپریٹیشن ہے اور اس خواب کو میرے رب نے سچ کر کے دکھلا دیا. لیکن خواب میں انہیں ایسا تھوڑی نہ ہے کہ خواب میں ایسا تھوڑی نہ انہیں بھائیوں کو مطلب بھائی ان کو اس شکل میں دیکھا. خواب میں ایسا ہے کہ بس انہوں نے دیکھا کہ مون اور سٹارز نے ان کو سجدہ کیا تو انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ میرے وہ سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا مون اور سٹارز وغیرہ کسی انسان کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک نبی دیکھ رہے ہیں تو اب وہ خواب میں ہی دیکھنا ہوا نا. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھتا. کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں. یہ سچا خواب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طریقے سے دیکھا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ڈسکرپشن اینتھروپومورفک لگ رہی تھی وہ جس کے ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ایسے دیکھا تو اب تو مسئلہ بھی ہے. اچھا پھر خود ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں متشابہ کو محکم پر لاگو کر کے اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، تو اس کو بھی تو متشابہ مانے نا، اور اس کو محکم کے اوپر اپلائی کریں. محکم کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو یہ محکم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے تو یہ کچھ نے منکر بھی کہا ہے. بالکل کہا جا سکتا ہے، چونکہ امام ذہبی علم حدیث میں ابن تیمیہ کا مقام امام ذہبی سے کم ہے. امام ذہبی جہاں پر کھڑے ہیں وہاں ابن تیمیہ کو اوپر یوں سر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. تو اگر امام ذہبی اس حدیث کو منکر کہہ رہے ہیں تو بالکل اس حدیث کو منکر ہی کہا جائے گا. لیکن میں یہ جواب اس صورت میں دے رہا ہوں کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا ایک لاسٹ. بس اب ہم آپ سے اگلے ہفتے بات کریں گے. اب اپنے آپ کو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، میں اپنے آپ کو ایکس مسلم بھی نہیں کہہ سکتا، ڈیس ویسٹ، یہ سب چیزیں ڈی بنک ہو گئی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے. اگر قرآن کو مانتے تو کم سے کم قرآن کو تو مانیں، اور یہ پھر یہ کہ آنیسٹی کا مظاہرہ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں مجھے قرآن پر اعتراض ہے، تو پھر قرآن پر بات کرتے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہیے، اور منکر حدیث بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو میں کہتا ہوں پورے ذخیرہ حدیث میں سے کتنی حدیثوں پہ اعتراض ہوگا؟ 100 پہ ہوگا. میں کہتا ہوں 500 حدیثوں پر اعتراض ہوگا نا. تو 100 اور 500 حدیثوں پر اعتراض ہونے کی وجہ سے ایک آدمی منکر حدیث کیسے ہو جائے گا؟ تو میں پھر اپنی مرضی سے تھوڑا افتؤمنون ببعض، مطلب اپنی مرضی سے تھوڑا کسی حدیث کو ریجیکٹ کروں اور کسی. آپ کے ذہن میں کوئی آبجیکشن ہے کسی بنیاد پر. مرضی کا مطلب یہ نہیں ہوتا یار یہ حدیث جو ہے نا یہ اس کو نہیں مانتا اس کو مانتا ہوں. کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ مورالٹی کی بنیاد پر ہو. آپ نے اپنی مورالٹی مثلا سوسائٹی سے لی ہے، موجودہ سوسائٹی سے، یا کسی ریلیجن سے لی ہے، یا کسی آئیڈیالوجی سے لی ہے، اور اس مورالٹی کی بنیاد پر آپ کو 500 حدیثیں یا 100 حدیثیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں. آپ صرف ان 100 حدیثوں کو کہ بھائی میں اس کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میرا یہ آبجیکشن کلیئر نہ ہو جائے. دیٹ ڈزنٹ کلاسیفائی یو ایز اے ریجیکٹر آف دا سنہ. سمجھ میں آیا؟ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیے، پھر اگلے آپ کے اعتراض کا جائزہ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت